बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉवल रीडर्स हब। मैं हूँ आयत फ़ातिमा। कैसे हैं आप सब लोग? जी तो जनाब, सबसे पहले तो ये जो बैकग्राउंड नॉइज़ होता है, शोर होता है, उसके लिए मैं पहले ही से ही आपसे माज़रत ख़्वाह हूँ। बहुत से लोग मुझे कमेंट में कहते हैं कि बहुत ज़्यादा शोर होता है। तो देखिए, मेरा घर है छोटा और मुझे कोई ऐसी जगह मिलती नहीं, कोई ऐसा कोना भी नहीं मुझे मिलता। स्ट्रीट में बिल्कुल साथ है मेरा घर, तो जितनी भी वो आमदोरफ्त होती है, वो जो आवाज़ें हैं और वो जो ट्रैफिक का शोर है, वो डायरेक्ट मेरे घर में आता है। कोशिश तो मेरी यही होती है कि मैं सन्नाटे में पढूं, लेकिन सन्नाटा मैसर भी तो हो। लेट नाइट मैं पढ़ नहीं सकती, बच्चों को देखना होता है, सुबह हस्बैंड को ऑफ़िस भेजना होता है, अपनी इबादत करनी होती है। तो इस वजह से ना मुझे जो टाइम मुझे अवेलेबल होता है जिसमें मैं रिलैक्स फ़ील करती हूँ कि चलो मैं पढ़ लूँ, तो मैं उसमें आपके लिए पढ़ के रिकॉर्ड कर लेती हूँ। तो ऐसे में आप भी थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करें। अब जैसे आजकल गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं, तो एसी कम कम चलता है, ज़ाहिर है बिजली के बिल इतने ज़्यादा आते हैं। तो पंखा जब चलता है तो पंखे का शोर होता है, क्योंकि हवा तेज़ होती है, हल्की हवा में बैठा नहीं जाता। और जिस कमरे में बैठ के मैं पढ़ती हूँ, वहाँ पे विंडो है और जो आमदरफ्त है उसका ज़ाहिर है वो शोर भी कैच करता है। तो इसीलिए मैं आप सबसे पहले से माज़रत ख़्वाह हूँ कि देखें, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करें। कोशिश मेरी पूरी होती है, लेकिन कभी कभी ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा शोर हो जाता है, तो वो फिर जिस तरह मैं बर्दाश्त कर रही हूँ, आप भी करें। आई होप सो कि आप इस बात को समझ चुके होंगे। आज जो मैं नावल पढ़ रही हूँ बहुत शॉर्ट नावल है, बहुत अच्छा नावल है। और साथ के साथ मैं आप लोगों के लिए बड़ी ईद से रिलेटेड बहुत ही खूबसूरत से नावल जो हैं वो मैंने लिस्ट तैयार की है, मैं वो भी आप लोगों के लिए शेयर करूँगी। लेकिन काइंडली थोड़ा सा मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज़ करें, जैसे पहले सपोर्ट करते थे आप भी करें। आप सबके कमेंट्स का बहुत शुक्रिया। जो सारे मेरे रीडर्स हैं, नए पुराने, सारे मुझे कमेंट करते हैं, उन सब का बहुत शुक्रिया कमेंट करने के लिए। आज का जो नावल है वो मैंने पहले नहीं पढ़ा, लेकिन शॉर्ट नावल है, बहुत प्यारा नावल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आया था माहनामा शुआ में। राइटर हैं कुरतुल्लैन खुरम हाशमी। इनके बहुत प्यारे नावल होते हैं। इनका मेरा ख्याल है ये कोई पहला नावल है जो बहुत ज़्यादा छोटा है, इतना भी छोटा नहीं है, लेकिन ये बन जाएगा 30-40 मिनट तक का। तो नावल का नाम है ताल्लुक़ के परिंदे और ये आया था शुआ में। मैं देख के आपको बता दूं कौन से ईयर में आया था। ये आया था शुआ अगस्त 2021 में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ताल्लुक़ के परिंदे। सारा कहाँ हो, कब से आवाज़ दे रही हूँ, चारों तरफ बिखरे और अधूरे कामों से घबरा कर आसिया ने बेटी को आवाज़ दी थी। जी मम्मा। सारा जल्दी से अपने कमरे से बाहर निकलती और भागते कदमों से किचन में आई, जहाँ आसिया रात की दावत की तैयारी करने में मसरूफ़ थी। ये कोई वक्त है अपने कमरे में बैठने का? पता भी है कि मेहमान आ रहे हैं, कितनी तैयारियां बाकी हैं, सलाद कौन बनाएगा, चावल निकाल दिए हैं, जब मैं कहूँ तब अच्छी तरह धोकर भिगो देना, और फ्रिज में पानी की बोतलें लगाई हैं, गर्मी में जितना भी पानी पियो लगता है पिया ही नहीं। और वो जो आसिया तेज़ी से हाथ चलाती बोल रही थी, जब ठंडे पानी का गिलास उसके सामने आया। मामा पानी पी लीजिए, आज गर्मी बहुत है, आसमा ने नरम मुस्कुराहट के साथ कहा। तो आसिया ने सर हिलाया और पास रखे दरमियाने साइज़ के स्टूल पर बैठकर पानी पीने लगी। दोनों बेटियां माँ को मोहब्बत से देख रही थी। मामा, मैं रूबी पप्पू के लिए कमरा सेट कर रही थी, आप फिक्र मत करें, मैं वक्त पे सारे काम कर दूंगी, सारा ने जल्दी से कहा। तो आसमा ने उसे घूरा। सारा काम तो मैंने किया है, तुमने सिर्फ डस्टिंग की। बेडशीट मैंने तब्दील की थी, तुम्हारी सारी बिखरी चीज़ें भी मैंने उठाकर उनकी दुरुस्त जगह पर रखी थी। और अस्मा जल्दी जल्दी काम गिनवाने लगी। हाँ, तो तुम बड़ी बहन होकर थोड़ा ज़्यादा काम कर लोगी तो क्या हो जाएगा, सारा ने उसे चिढ़ाया। सिर्फ 1 साल छोटी हो, मगर बनती ऐसे हो जैसे कई साल छोटी हो, अस्मा ने मुंह बनाकर कहा। तुम दोनों की ये बहस कभी ख़त्म नहीं होगी, इसलिए मेहमानों के आने से पहले आसिया अपनी जगह से उठते हुए हिदायत देने लगी। उफ़ मम्मा, मेहमान कौन, रूबी पप्पू गैर थोड़ी हैं, सारा ने झिंझुला कर कहा। अच्छा, और फरीदा पप्पू के बारे में क्या ख्याल है, अस्मा ने शरारत से पूछा। वो तो मेहमान ही लगती हैं, वो भी दूर वाला मेहमान, जिसके ना आने की खुशी होती है और ना जाने की, बस एक फॉर्मेलिटी ही बंदा निभाता है, सारा ने बेलाग तबसरा किया। तो आसिया ने गर्दन मोड़कर बेटी को देखा। माँ के घूरने पर सारा फ़ौरन किचन से बाहर चली गई, जबकि आसिया और अस्मा एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराने लगी। पता नहीं इसे फरीदा के साथ क्या मसला है, आसिया ने नरम मुस्कुराहट के साथ कहा। वैसे मामा, सारा की बात इतनी गलत भी नहीं है, फरीदा पप्पू से किसी को क्या मसला होगा, वो तो खुद सबके लिए मसला बन जाती हैं, अस्मा ने हंसते हुए कहा। अस्मा, बुरी बात है, ऐसा नहीं कहते, आसिया ने बेटी को टोका। तो अस्मा ने फ़ौरन कानों को हाथ लगाकर सॉरी किया।
اور پھر سلاد کی طرف متوجہ ہوگی۔ ماما فریدہ پھپھو کیا ہمیشہ سے ایسی تھیں؟ اسما کی زبان میں پھر سے کھجلی ہوئی تو ماں سے سوال کرنے لگی جو کوفتے کے گولے بنا کر اب فرائی کر رہی تھیں۔ ہاں، فریدہ کا مزاج ہمیشہ سے تھوڑا تیز ہے، جبکہ روبینہ اور روبی اس کی برعکس بہت نرم مزاج اور اچھے دل کی مالک ہے۔ آسیہ نے مصروف انداز میں کہا، فریدہ پھپھو کا مزاج تھوڑا تیز نہیں، 4G سے بھی تیز ترین ہے۔ اسما نے ہنستے ہوئے کہا، اپنی فریدہ پھپھو کے مزاج کا پوسٹ مارٹم بعد میں کرنا، پہلے دیکھ کر آؤ کہ سارا کیا کر رہی ہے۔ آسیہ نے اسے گھورتے ہوئے کہا تو اسما کھیرے کا قطلہ دانتوں میں کترتی سر ہلاتی کچن سے باہر نکل گئی۔ فریدہ کے تیز مزاج اور سخت زبان کو مجھ سے بہتر کون جانے گا؟ بیٹی کے جانے کے بعد آسیہ نے ناگواری سے خود کلامی کی تھی۔ وہ اپنے تینوں بچوں کے ساتھ خاندانی سیاست یا مسئلوں پہ ہرگز گفتگو نہیں کرتی تھی، مگر انسان ہونے کی حیثیت سے وہ دوسروں کے برے رویے سے ہرٹ بھی ہوتی تھی اور انہیں یاد بھی رکھتی تھی۔ آسیہ اکلوتی بھابھی تھی، مگر فریدہ نے ہمیشہ ان کے ساتھ عجیب سا رویہ رکھا تھا۔ آسیہ نے سر جھٹک کر اپنا باقی رہ جانے والا کام تیزی سے ختم کرنے لگیں۔ پسندیدہ نند کے آنے سے پہلے وہ سب کام مکمل کرنا چاہتی تھی تاکہ اس کے پاس بیٹھ کر باتیں بھی کر سکیں۔ آسیہ، تم نے اتنا تکلف کیوں کیا؟ میں اکیلی ہی تو آئی ہوں۔ روبی نے کھانے کی میز پر 2 سالن، چاول، شامی کباب کے ساتھ سلاد، رائتا دیکھتے ہوئے حیرانی سے سوال کیا۔ تکلف کیسا؟ تم کون سا روز روز آتی ہو؟ آسیہ نے محبت سے کہا تو روبی کا چہرہ روشن ہو گیا۔ روبی پھپھو، اچھا ہے نا، آپ کی وجہ سے ہمارے بھی عیش ہو گئے ہیں، سارا نے جلدی سے کہا تو حامد بیٹی کی بات سن کر ہنس پڑے۔ روبی پھپھو، سارا آپ کی کتنی بھوکی ہے نا، سارا سے 2 سال چھوٹے عمیر نے کہا۔ اور تم کیا ہو موٹو؟ سارا نے بھائی کو گھورتے ہوئے کہا۔ ارے اب تم دونوں ہمیشہ کی طرح لڑنا مت شروع کر دینا، کھانا کھاؤ، شاباش، روبی پھپھو نے جلدی سے کہا اور پھر اپنے ساتھ بیٹھے عمیر سے پوچھ کر اس کی پلیٹ میں کھانا نکالنے لگی۔ روبی پھپھو، اب کھانا کھائیں، میں عمیر کو دیکھ لیتی ہوں۔ اسما نے جلدی سے کہا تو روبی نے سر ہلا اور اپنے سامنے رکھی پلیٹ کی طرف متوجہ ہو گئی۔ صدیق بھائی اور واصف کیوں نہیں آئے؟ آسیہ نے کھانا کھاتے ہوئے سوال کیا۔ میں نے تو اصرار کیا تھا، مگر انہیں کل کسی ضروری کام سے کہیں جانا تھا، کہنے لگے کہ تم نے 2 دن رہنا ہے، آرام سے رہو، میں پرسوں لینے آ جاؤں گا۔ اور جہاں تک ہے بات واصف کی تو اس کے امتحان ہونے والے ہیں، بس اسی میں مصروف ہے، گھر سے کم ہی نکلتا ہے۔ روبی پھپھو نے اپنے شوہر اور اکلوتے بیٹے واصف کا ذکر کرتے ہوئے کہا تو آسیہ نے سر ہلا دیا۔ اس سال واصف کی تعلیم مکمل ہو جائے گی، آگے کیا کرے گا؟ نوکری یا باپ کے کاروبار میں ہاتھ بٹائے گا؟ حامد نے کھانا کھاتے ہوئے سوال کیا۔ ارادہ تو واصف کا نوکری کرنے کا ہے، مگر اس کے باپ کی ضد ہے کہ اپنا خاندانی کاروبار سنبھالے، روبی پھپھو نے تفصیل سے بتایا۔ کھانے کے بعد ٹھنڈے اور لذیذ فروٹ ٹرائفل کا دور چلا۔ اس کے بعد حامد تو سونے کے لیے اپنے کمرے میں چلے گئے، باقی سب لاؤنج پر بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ بھئی میں تو عشاء کی نماز پڑھنے جا رہی ہوں، صبح جلد اٹھنا بھی ہے میری طرف سے، شب بخیر۔ چلو عمیر، آسیہ نے وہاں سے اٹھتے ہوئے عمیر کو گھورا جس کا دل ابھی مزید باتوں کو چاہ رہا تھا، مگر صبح اس نے اسکول جانا تھا۔ ماں کی گھوری پر دل پہ پتھر رکھ کر اٹھا، روبی پھپھو سے پیار لیا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ روبی پھپھو کو لے کر اسما اور سارا بھی اپنے کمرے میں آ گئیں۔ اسما فرسٹ ایئر میں پڑھتی تھی جبکہ سارا میٹرک میں تھی۔ ایک میٹرس لے آؤ، ہم تینوں بیڈ پر کیسے سوئیں گے؟ روبی پھپھو نے کہا تو ان دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ روبی پھپھو، بالکل ویسے ہی جیسے ہم بچپن میں آپ کے ساتھ سوتے تھے، سارا نے کہا تو روبی مسکرا دی۔ پھر وہ دونوں روبی پھپھو کے دائیں بائیں لپٹ کر ان سے باتیں کرنے لگی، کبھی دادا دادی کے قصے، کبھی ان دونوں کی بچپن کی شرارتیں، کبھی مستقبل کے منصوبے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کھلکھلا کر ہنستے ہوئے وہ بھول گئیں کہ رات گہری ہو چکی ہے۔ پھر کیسا رہا تمہارا ویکنڈ؟ سنا ہے 3 دن رہ کر آئی ہو۔ روبی کے گھر واپس پہنچنے کے اگلے دن فریدہ کا صبح سویرے ہی فون آ گیا۔ روبی صدیق اور واصف کے جانے کے بعد ناشتہ کر کے چائے پی رہی تھی۔ فریدہ کی تیز آواز سنتے ہی روبی کے لبوں میں مسکراہٹ دوڑ گئی۔ تم تک خبر پہنچ گئی؟ روبی نے ہنستے ہوئے کہا۔ مجھ تک کیا، سارے خاندان کو پتہ ہوگا، تمہاری لاڈلی بھتیجی نے واٹس ایپ پہ اسٹیٹس لگایا ہوا تھا۔ بھائی پھپھو کی محبت جا گئی ہے، فریدہ نے ہمیشہ کی طرح طنزیہ انداز میں کہا۔ محبت تو وہ سب مجھ سے ہمیشہ سے کرتے ہیں، روبی نے فوراً کہا۔ سب پتہ ہے، اتنے اچھے ہوتے تو دوسری پھپھو سے بھی اتنی ہی محبت کرتے، اس کے آنے پہ بھی خوش ہوتے۔ سب تمہیں مسکا لگا رہے ہیں، آخر کو اکلوتے اور قابل بیٹے کی ماں ہو، اگلے سمجھدار ہیں، فریدہ نے زہرخند لہجے میں کہا۔ فریدہ، تم مجھ سے عمر میں 3 سال چھوٹی ہو، مگر ذہنی طور پر کئی سال پیچھے ہو، تمہیں ایسی باتیں کہتے ہوئے شرم کرنی چاہیے، روبی نے سخت لہجے میں کہا تو فریدہ کو اپنے لفظوں کی سنگینی کا احساس ہوا تو وہ شرمندہ ہو گئی۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا، مگر ایسا ہو بھی تو سکتا ہے، فریدہ نے کمزور لہجے میں کہا۔ پہلی بات تو یہ کہ اگر ایسا ہوتا تو میرے لیے اس سے بڑی خوشی کی بات کیا ہونی تھی، مگر واصف کو اپنی کلاس فیلو پسند ہے اور وہ اس کے بارے میں ہمیں پہلے ہی بتا چکا ہے۔ میں نے پہلے سے شور نہیں مچایا کہ دونوں امتحان دے کر فارغ ہو جائے تو رشتے کی بات چھیڑوں گی، روبی نے تفصیل سے بتایا۔
تو فریدہ حیرت سے اچھل پڑی، بہت بیوقوف ہو تم، واصف پسند کی شادی کر کے تمہاری زندگی مشکل بنا دے گا، من چاہی بیوی بن کر آنے والی کا نخرہ ہی کم نہیں ہونا، تمہاری خدمت کیا خاک کرے گی۔ فریدہ اب دوسرے ٹریک پر بولنے لگی تو روبی گہری سانس لے کر رہ گئی۔ فریدہ کی منفی سوچ کو بدلنا آسان ہرگز نہیں تھا۔ روبی تو بہت تعریفیں کر رہی تھی تم لوگوں کی، خاص کر سارا اور اسما کی، ایسا کیا کر دیا ہے انہوں نے؟ روبی تو ان کی گن گا رہی تھی۔ فریدہ کی تیز آواز سنتے ہوئے آسیہ مسلسل نرمی سے جواب دے رہی تھی، بس بچیوں کو شروع سے ہی روبی سے زیادہ لگاؤ ہے، روبی بھی میرے بچوں سے بہت پیار کرتی ہے، اس بار بھی تینوں کے لیے تحفے لائی تھی، حالانکہ میں منع کرتی ہوں مگر وہ سنتی ہی نہیں۔ آسیہ نے مسکرا کر جواب دیا، خیر تحفے تو ہم نے بھی ہمیشہ دیے ہیں، مگر نہ کبھی روبی جیسا پروٹوکول ملا اور نہ ہی اتنی محبت۔ فریدہ نے جلے دل کے ساتھ کہا تو آسیہ کوئی سخت جملہ کہتے ہوئے رک گئی۔ تم سناؤ بچے کیسے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ آسیہ نے موضوع بدلا۔ کیا کرنا ہے، بیچارے اپنی قسمت کو رو رہے ہیں، ایک ماموں ہے اور وہ بھی اپنے گھر نہیں بلاتا، فریدہ نے کہا تو آسیہ خون کے گھونٹ بھر کے رہ گئی۔ ہاں تو کسی دن آ جاؤ، کس نے منع کیا؟ آسیہ نے کہا تو سامنے والے صوفے پر بیٹھی سارا نے دونوں ہاتھ اٹھا کر ماں کو نہیں نہیں کا اشارہ کیا تھا۔ اتنی بے دلی سے بلا رہی ہو بھائی، بندہ خلوص سے کہتا ہے۔ نہیں فریدہ، بے دلی کیسی، تم شوق سے آؤ، بس آنے سے پہلے مجھے بتا دینا، آسیہ نے گہری سانس لے کر کہا اور کچھ دیر ادھر ادھر کی باتوں کے بعد فون بند کر دیا۔ ماما، فریدہ پھپھو آ رہی ہیں؟ سارا نے ایک کتاب ہاتھ میں پکڑ کر فکر مندی سے سوال کیا تو آسیہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ کہہ تو رہی تھی، اب دیکھو، آسیہ نے کندھے اچکا کر کہا اور صوفے پر بیٹھ گئی۔ او نو مما، سارا نے کھلی کتاب میں سر گرایا، تم اور اسٹیٹس لگاؤ، شو مارو، لو یو روبی پھپھو، بہت مزہ آ رہا ہے، بیسٹ ویکینڈ وغیرہ وغیرہ، اب مزے کرو جب فریدہ پھپھو اپنے 4 عدد بچوں کے ساتھ رہنے آئیں گی۔ اسما نے آنے والے خوفناک دنوں کا نقشہ کھینچا تھا، مجھے کیا پتا کہ فریدہ پھپھو میرے لگائے معصوم اسٹیٹس سے اتنی متاثر ہو جائیں گی، میرے تو امتحان بھی قریب ہے، میں ان کی بیٹیوں کو اپنے کمرے میں ہرگز برداشت نہیں کروں گی۔ سارا نے دو ٹوک انداز میں کہا، میں انہیں عمیر کا کمرہ دے دوں گی، بس وہ یہاں سے خوش ہو کر واپس جائیں۔ آسیہ نے فکر مندی سے کہا، یہ تو ناممکن سی بات ہے۔ اسما نے فوراً کہا، پھر وہ تینوں ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر ہنس پڑی۔ چلو دیکھتے ہیں، آسیہ نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا۔ واہ جی واہ، ہمیں تو بتایا گیا تھا کہ سارا بی بی کے امتحان ہونے والے ہیں، بند کمرے میں پڑھائی ہو رہی ہے اور یہاں چھپ کر موبائل استعمال کیا جا رہا ہے۔ فریدہ نے ایک چٹکے سے کمرے کا دروازہ کھولا تو اپنے دھیان میں موبائل فون دیکھتی سارا اچھل پڑی۔ فریدہ کے پیچھے نویں جماعت کی رمشا کھڑی تھی، ماں کو یہ خبر اس نے ہی پہنچائی تھی۔ فریدہ پھپھو بھی پڑھ کر فارغ ہوئی، سوچا اپنے دوستوں سے حال احوال پوچھ لو۔ سارا نے موبائل بند کر کے ایک طرف رکھا، کبھی اپنی پھپھو کا بھی حال پوچھنے کی توفیق نہیں ہوئی، دوستیں بہت پیاری ہیں۔ فریدہ کرسی پر بیٹھتے ہوئے شروع ہو گئی، اس کی عادت تھی شکوے شکایتیں کرنے کی۔ ایسی بات نہیں ہے فریدہ پھپھو، سارا نے بیزاری سے کہا، بہت تیز ہو تم میری رمشا، اور مناہل بھی ہیں، بڑوں کے سامنے کبھی زبان درازی نہیں کرتی۔ فریدہ نے اسے گھورتے ہوئے کہا، فریدہ تم یہاں بیٹھی ہو، میں چائے پہ انتظار کر رہی ہوں۔ اچانک کمرے کا دروازہ کھل کر آسیہ اندر آئیں۔ سارا نے دل میں شکر ادا کیا، چائے کیوں نہیں بنائی، چائے کیوں بنائی ہے، بلا وجہ کا تکلف کیا ہے، ویسے تمہاری بیٹیاں کوئی کام نہیں کرتی، میں جس دن سے آئی ہوں ان دونوں کو کمرے میں بند دیکھ رہی ہوں، روبی تو کہتی ہے کہ دونوں لڑکیاں بھاگ بھاگ کر کام کرتی، ماں کا ہاتھ بٹاتی ہیں، پتہ نہیں ہمیں دیکھ کر سب کو کیا ہو جاتا ہے، فریدہ نے تلخی سے کہا تو سارا نے بے چارگی سے ماں کی طرف دیکھا۔ آسیہ نے اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا، ایسا نہیں ہے، خیر تم آؤ، چائے کے ساتھ رول اور سموسے بھی ہیں، آسیہ نے جلد سے کہا تو فریدہ اور رمشا سر ہلاتی ان کے پیچھے چلی گئی۔ اللہ میاں، ساری پھپھیاں روبی پھپھو جیسی کیوں نہیں ہوتی، اف کیسے کٹیں گے 4 دن۔ سارا نے تب کر سوچا، فریدہ کو آئے ابھی 1 دن ہوا تھا مگر انہوں نے اپنی زبان کے جوہر اور مسلسل تنقید سے سب کو پریشان کر دیا تھا۔ فریدہ کے بڑے 2 بیٹے کالج میں پڑھتے تھے، رمشا اور مناہل 9ویں اور 8ویں جماعت میں زیر تعلیم تھی۔ رمشا انتہا کی چغل خور، دوسروں کی ٹو لینے والی تھی، جبکہ مناہل منہ پھٹ اور صاف گو بچی تھی۔ رمشا ماں کو ہر بات کی خبر دینا اپنا اولین فرض سمجھتی تھی۔ فریدہ کے ساتھ اس کے بیٹے نہیں آئے تھے، وہ باپ کے ساتھ گھر پہ تھے۔ اچھی بہن ہونا، سارا نے کروٹ بدل کر دوسری طرف منہ کر کے لیٹی اسما کو میٹھے لہجے میں پکارا۔ اچھی بہن کو سونے دو، اسما نے مطمئن انداز میں کہا۔ سارا کوہنی کے بل سر ہتھیلی پر رکھ کر بہن کی پشت کھورنے لگی۔ کیا ایک نیک فطرت، اچھے دل اور روشن مستقبل کے خواب دیکھنے والی پرعزم لڑکی سے یہ برداشت کرے گی کہ اس کی معصوم سیدھی سادھی ناولز کی ہیروئن جیسی بہن رات کے اس پہر پیٹ میں اچھل کود کرتے چوہوں سے شکست کھا کر ساری رات جاگے؟ سارا نے افسردہ لہجے میں کہا تو گہری سانس لے کر اسما سیدھی ہوئی چھت کو گھومتے پنکھے کو دیکھنے لگی۔ پچھلے 3 دن سے تو ایسا ہی لگ رہا ہے کہ جیسے میں بھی اس پنکھے کی طرح گول گول گھوم رہی ہوں، سارا دن فریدہ پھپھو گھماتی رہتی ہیں، رات کو تمہارے ڈرامے، سب کے ساتھ کھانا کیوں نہیں کھایا تھا؟ اسما نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا تو سارا اس سے پہلے چھلانگ مار کر بیڈ سے نیچے اتر گئی اور پرجوش انداز میں بولنے لگی،
سب کے ساتھ کھانا کھایا تھا، مگر تھوڑا سا، کیونکہ فریدہ پھپھو کی تیز نگاہیں ہر نوالے کا پہلے اچھی طرح سے پوسٹ مارٹم کرتی ہیں، اور پھر وہ دونوں کمرے سے نکل کر لاؤنج سے ہوتی کچن کے دروازے کے پاس پہنچی تھی۔ اسما اس کی باتیں سنتے ہوئے ارد گرد سے انجان تھی۔ فریدہ پھپھو، سارا نے حیرانی سے کہا، کیا رات کے اس پہر بھی فریدہ پھپھو کی گردان کر رہی ہو؟ پتہ بھی ہے کہ شیطان کا لام لو، اور اسما کی آدھی بات منہ میں رہ گئی۔ کچن کے وسط میں کیبنٹ کے دروازے کھول کر کھڑی فریدہ اس اچانک چھاپے کے لیے ہرگز تیار نہیں تھی۔ اسما بھی حیرانی سے دیکھ رہی تھی، جو جلدی جلدی سب کیبنٹ کے دروازے بند کر رہی تھی۔ وہ میں گرین ٹی کی پتی ڈھونڈ رہی تھی، میرے خیال سے رمشا بلا رہی ہے، فریدہ نے بوکھلا کر کہا، اور پھر تیزی سے ان کے پاس سے گزر کر کمرے میں چلی گئی۔ سارا اور اسما نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ فریدہ پھپھو کی شروع سے عادت ہے ہر دراز، ہر الماری کھول کر تراشی لینے کی، سارا نے کہا تو اسما نے اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ دونوں مسکراتے ہوئے فریج کی طرف بڑھ گئیں۔ روبی پھپھو نے واسف کا رشتہ طے کر کے سارے خاندان میں مٹھائی تقسیم کی تو ہر طرف سے مبارکباد کے فون آنے لگے۔ سارا اور اسما نے ضد کی کہ وہ سب مل کر واسف کا رشتہ پکا ہونے کی خوشی منائیں گی۔ روبی پھپھو نے صاف بسم اللہ کہا، اور ایک دن ویکینڈ پر دوپہر کی دعوت پہ حامد کی پوری فیملی کے ساتھ فریدہ کی فیملی اور 2 اور قریبی لوگوں کو مدعو کر لیا۔ سارا اور اسما بہت پرجوش تھی۔ روبی پھپھو سے ان کا دلی تعلق تھا، اس لیے ان کے گھر کی پہلی اور آخری خوشی کو وہ دونوں بھی دل سے منانا چاہتی تھیں۔ روبی نے جب یہ بات فریدہ کو بتائی تو حسب معمول وہ حسد کا شکار ہو گئی۔ پتہ نہیں تم نے کون سے تعویذ گھول کے پلائے ہیں، ورنہ وہ دونوں اتنی محبت کرنے والی تو ہرگز نہیں لگتی۔ میں 4 دن کتنی مشکل سے ان کے گھر گزار کے آئی ہوں، تو میں کیا بتاؤں۔ دونوں لڑکیاں کام چور، موبائل کی شوقین ہیں، سارا دن پڑھائی کے بہانے کمرے میں بند، اور رات کو سارے گھر میں مٹر گشت کرتی ہیں جیسے بدروح ہوں۔ فریدہ نے جلے دل سے کہا۔ وہ دونوں بہنیں ہر روز کی طرح فارغ وقت میں فری منٹس پہ باتیں کر رہی تھیں۔ ان کی کال کا دورانیہ بھی کبھی بھی 1 گھنٹے سے ہرگز کم نہیں ہوتا تھا۔ ویسے تم آدھی رات کو ان کے کچن میں کیبنٹ کھول کر کیا ڈھونڈ رہی تھی؟ روبی نے مسکرا کر پوچھا تو فریدہ کے تن بدن میں آگ لگی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں کوئی چور ہوں؟ تمہیں یہ بات کس نے بتائی؟ نام بتاؤ اس کا۔ میں ابھی پوچھتی ہوں، فریدہ نے غصے سے کہا۔ فریدہ، میں مذاق کر رہی ہوں، بچیوں نے ہی ہنستے ہوئے بتایا تھا کہ وہ تمہیں کچن میں دیکھ کے ڈر گئی تھیں۔ اس میں ایسا کیا ہے؟ روبی نے نرمی سے کہا، مگر فریدہ کو اپنی شدید بے عزتی محسوس ہو رہی تھی۔ سب سمجھتی ہوں میں، فریدہ نے سر جھٹک کر کہا۔ اچھا غصہ مت کیا کرو، 1 منٹ میں چڑیوں کے خالی برتنوں میں پانی ڈال دوں۔ روبی نے اپنی جگہ سے اٹھتے کہا۔ وہ کافی دیر سے کھلی کھڑکی سے پرندوں کو صحن میں رکھے خالی برتن پہ اٹھتے دیکھ رہی تھی۔ روبی نے پہلے پرندوں کے لیے برتن میں پانی اور دانہ بھرا، پھر دوبارہ فون پکڑ کر کان سے لگایا۔ ایک تو تم نے فضول سے شوق پالے ہوئے، مجھ سے تو یہ سب کچھ نہیں ہوتا، فریدہ نے بیزاری سے کہا۔ تم نے پرندوں کے لیے دانے اور پانی رکھا ہے؟ روبی نے سوال کیا۔ کئی بار رکھا ہے، مگر یہاں کوئی پرندہ نہیں آتا۔ تمہارے گھر پتہ نہیں کیسے آ جاتے ہیں، فریدہ نے کہا تو روبی ہنس پڑی۔ روز ڈالا کرو، ضرور آئیں گے۔ اچھا اب میں فون بند کرتی ہوں، پرسوں وقت پر آ جانا۔ روبی نے کہتے ہوئے فون بند کر دیا تھا۔ فریدہ کسی گہری سوچ میں گم پرسوں کی پلاننگ کرنے لگی۔ روبی پھپھو خوشی سے بھرپور چہرے کے ساتھ سارا اور اسما کے ساتھ باقی لڑکیوں کو ڈھولکی بجاتے اور گانے گاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ دوپہر کے کھانے کے بعد لڑکیوں نے ڈھولکی بجانے کی ضد کی، سب بڑے انہیں دیکھ کر خوش ہو رہے تھے۔ چلو اب آئس کریم کھا لو، باقی گانا بجانا بعد میں۔ روبی پھپھو نے ملازمہ کو اشارہ کیا تو وہ ٹرے میں رکھے آئس کریم کپ سب کو پیش کرنے لگی۔ مرد ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ خواتین نے لاؤنج میں ڈیرا ڈالا ہوا تھا۔ بھیا آسیہ، تم نے اپنی بیٹیوں کی بہت اچھی تربیت کی ہے، اچانک فریدہ نے چپتے ہوئے انداز میں کہا تو سب چونک کر انہیں دیکھنے لگے۔ فریدہ، روبی پھپھو سمجھ گئیں، اس لیے انہوں نے بہن کو ٹوکا، مگر فریدہ کب کسی کی سنتی تھی۔ کیا ہوا؟ آسیہ نے فکر مندی سے سوال کیا۔ روبی کی سسرالی خواتین حیرت سے دیکھ رہی تھیں۔ تمہاری بیٹیاں بہت چالاک اور جھوٹی ہیں، روبی سے کہتی ہیں کہ میں کچن کی تلاشی لے رہی تھی۔ کیوں؟ کیا تم نے وہاں خزانے دفنائے ہوئے ہیں؟ فریدہ نے غضبناک لہجے میں کہا۔ سارا اور اسما کے چہروں کا رنگ اڑ گیا۔ آسیہ نے انہیں گھورا۔ فریدہ پھپھو، ہم آپ کو اچانک وہاں دیکھ کر ڈر گئے تھے۔ روبی پھپھو سے اس بات کا ذکر ضرور کیا تھا، مگر آپ کی برائی نہیں کی۔ سارا نے شرمندگی سے کہا۔ فریدہ، میری بچیوں کی روبی سے بہت دوستی ہے، انہوں نے مذاق میں بات کر دی ہوگی، مگر میں پھر بھی معذرت کرتی ہوں، آسیہ نے سنجیدگی سے کہا۔ دوسری خواتین طنزیہ انداز میں مسکرا رہی تھیں۔ آسیہ کو سب کے سامنے بہت بے عزتی محسوس ہوئی تھی۔ یہی حال سارا اور اسما کا تھا، انہیں اندازہ نہیں تھا کہ ان کی کئی عام سی بات سر محفل ان کے منہ پر ماری جائے گی۔ سب ایک دم خاموش ہو گئے۔ خوشی کی محفل میں سنجیدگی کا رنگ غالب آ گیا۔ کچھ دیر کے بعد روبی کے سسرالی رشتے دار چلے گئے تو روبی غصے سے بھری بہن کی طرف متوجہ ہوئی۔ فریدہ، آسیہ کی بیٹیاں تمہاری بھتیجیاں بھی ہیں، تمہارا اپنا خون ہے، تم یہ بات سر محفل کہنے کی بجائے بعد میں بھی کہہ سکتی تھی نا، روبی نے سنجیدگی سے کہا تو فریدہ چونک گئی، جبکہ اسما اور سارا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بہت معذرت روبی، ہماری وجہ سے تمہاری پہلی خوشی کا فنکشن خراب ہوا۔
آسیہ نے دل گرفتی سے کہا اور پھر دونوں بیٹیوں کو اٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں نے تو ویسے ہی کہا تھا، اس میں اتنا برے ماننے والی کیا بات ہے؟ فریدہ نے دونوں بچیوں کی نم آنکھیں اور بجھے چہرے دیکھ کر شرمندگی سے کہا۔ کوئی بات نہیں، تمہارا حق ہے، آسیہ نے نرمی سے کہا۔ ان دونوں سے مل کر گھر سے باہر نکل آئی۔ عمیر جا کر باپ کو بلا لایا تھا۔ حامد ان کے اتنی جلدی وہاں سے اٹھنے پر حیران ہوئے، مگر آسیہ نے خراب طبیعت کا بہانہ بنا کر انہیں مطمئن کر دیا تھا۔ سارا رستہ اسما اور سارا نم آنکھوں سے گاڑی کے شیشے سے باہر دیکھتی رہی۔ قریبی رشتوں سے لگنے والی ٹھیس سے دل کے محبت اور خلوص سے بھرے پیالے ایسے ہی چھلک جاتے ہیں۔ ماما، آپ ہمیشہ ایسا ہی کرتی ہیں، آپ کی وجہ سے ہم سب ہم سے بھی منہ بنا لیتے ہیں۔ ان کے جانے کے بعد منہ پھٹ مناہل نے فریدہ سے کہا تو فریدہ نے غصے سے بیٹی کو گھورا۔ ابھی بتاتی ہوں۔ فریدہ نے اپنی جوتی کی طرف ہاتھ بڑھایا تو مناہل پیر پٹکتی لاؤن سے باہر چلی گئی۔ میں نے ایسا کیا کر دیا؟ سب مجھے ہی برا کہتے ہیں۔ فریدہ نے تنگ آ کر خاموش بیٹھی روبی سے پوچھا، چہرے پہ اداسی لیے کھڑکی سے نظر آنے والے اپنے صحن کو دیکھ رہی تھی۔ ان کی نظریں پانی اور دانے کے برتن پر آئے پرندوں پہ مرکوز تھیں۔ فریدہ نے ان کی نگاہوں کے تعاقب میں دیکھا اور حیران رہ گئی۔ اتنے سارے پرندے؟ فریدہ کے لہجے میں ستائش تھی۔ فریدہ، تم ہمیشہ کہتی ہو نا کہ تمہارے رکھے گئے پانی اور دانے کے برتن پہ پرندے نہیں آتے ہیں، روبی نے پرسوچ انداز میں کہا تو فریدہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اس لیے کہ تم باقاعدگی سے پرندوں کے لیے یہ اہتمام نہیں کرتی ہو، ایک یا دو بار دانہ ڈالنے سے پرندے نہیں آتے، ہر روز صاف برتنوں میں دانہ اور پانی ڈال کر ان کا انتظار کرنا پڑتا ہے، تب اللہ کی یہ بے زبان مخلوق رحمت اور برکت بن کر ہمارے آنگن میں اترتی ہے، چہچہاتی ہے، روبی نے کہا تو فریدہ نے غور سے صحن میں شور مچاتے پرندوں کو دیکھا۔ تمہیں ہمیشہ یہ شکوہ رہا ہے کہ سب تمہاری نسبت مجھ سے زیادہ پیار اور لگاؤ کیوں رکھتے ہیں، حالانکہ رشتہ ہم دونوں کا ایک ہی ہے۔ اس لیے کیونکہ میں مدت سے تعلق کے پرندوں کو محبت کا دانہ ڈال رہی ہوں۔ میرے رشتوں کے آنگن میں سب رشتے اسی لیے چہکتے ہیں کیونکہ میں نے ایک عمر انہیں دی ہے، روبی نے نم لہجے میں کہا تو فریدہ گمسم انہیں دیکھتی رہ گئی۔ میری بہن، تعلق کے پرندے اسی آنگن میں اترتے ہیں، وہاں ہی چہچہاتے ہیں جہاں محبت کے دانے رکھے جاتے ہیں، جہاں میٹھے لہجوں جیسا روح کو ترک کر دینے والا پانی ہوتا ہے۔ تمہاری بدقسمتی یہ ہے کہ تمہیں انسان اور پرندوں کے لیے اپنے آنگن میں دانے اور پانی رکھنا نہیں آیا۔ پھر تم خود ہی بتاؤ کہ تمہارے آنگن میں تعلق کے پرندے کیوں کر اتر بھی جائیں گے تو تمہارے لہجے اور لفظوں کی گھن گرج سے ڈر کر فوراً اڑ جائیں گے۔ میری بات پر یقین نہیں تو ذرا ان پرندوں کے پاس آہٹ کر کے دیکھو، یہ دانہ کھانے میں کتنے ہی مگن کیوں نہ ہو، شور پر فوراً اڑ جاتے ہیں۔ انسانی فطرت ان پرندوں سے زیادہ آزاد اور چلت باز ہے۔ رشتوں کے آنگن سے اگر تعلق کے پرندے اڑ جائیں تو پھر آپ لاکھ محبت کے دانے ڈالے وہ پرندے واپس اپنی مرضی اور پسند سے ہی آئیں گے، روبی نے سنجیدگی سے کہا اور وہاں سے اٹھ کر کمرے میں چلی گئی۔ فریدہ نے شرمندگی سے خالی پڑے لاؤنج پہ ایک نگاہ ڈالی۔ اس کی بد اخلاقی نے آج کئی دلوں کو رنجیدہ اور کئی آنکھوں کو نم کر کے خوشی کے سب رنگ پھیکے کر دیے تھے۔ فریدہ کو پہلی بار اپنے دل پر بوجھ محسوس ہوا تھا، برے اخلاق اور بدصورت رویے کا بوجھ۔ فریدہ پھوپھو بس کرے، میرا دم نکل جائے گا، سارا نے بمشکل کہا کیونکہ فریدہ نے اسے زور سے خود میں بھینچا ہوا تھا۔ روبی اور آسیہ اس کی حالت دیکھ کر ہنس پڑی۔ آج صبح فریدہ اور روبی بیکری کا ڈھیر سارا سامان لے کر حامد کے گھر پہنچی تھی۔ سارا اور اسما کو دیکھتے ہی فریدہ نے گلے سے لگا کر بہت پیار کیا۔ یہ اپنے کل والے برے رویے کا ازالہ تھا۔ تم لوگ مجھے بہت عزیز ہو، بس کبھی غلطی ہو جاتی ہے نا، فریدہ نے بڑی ہوتے ہوئے بھی شرمندگی سے اپنی غلطی کا اعتراف کیا تھا۔ فریدہ، پرانی باتوں کو چھوڑو، میں پکوڑے بناتی ہوں، زبردستی چائے اسما بنائے گی، آسیہ نے جلدی سے کہا۔ میں تو فریدہ پھوپھو کا لایا پیزا کھاؤں گی، سارا نے جلدی سے کہا۔ میری شہزادی کے لیے ہی ہے، فریدہ نے اس کی بھلائی لی تھی۔ ہائے، کہیں میں خواب تو نہیں دیکھ رہی؟ روبی پھوپھو ذرا مجھے چٹکی کاٹ کر دیکھیں، سارا نے شرارت سے کہا۔ میں حاضر ہوں، پاس سے گزرتی اسما نے فوراً حکم کی تعمیل کی اور زور کی چٹکی اس کے بازو پہ کاٹی اور بھاگ گئی۔ سارا تڑپ کر اس کے پیچھے بھاگی تھی۔ روبی اور فریدہ ان دونوں کو دیکھ کر ہنسنے لگی۔ حیرت ہے مما، آج آپ کی وجہ سے سب ہنس رہے ہیں، مناہل نے ہمیشہ کی طرح بے لاگ تبصرہ کیا تو فریدہ نے بیٹی کو گھورا۔ بیٹا جی، لگتا ہے تمہیں شوز تھراپی کی شدت سے ضرورت ہے، فریدہ نے کہتے ہوئے اپنا ہاتھ جوتی کی طرف بڑھایا تھا کہ مناہل فوراً رفو چکر ہو گئی۔ رمشا، جاؤ اسما اور سارا کی کچن میں مدد کرو، فریدہ نے سمجھدار ماں ہونے کا ثبوت دیا تو رمشا فوراً سر ہلاتی وہاں سے اٹھ گئی۔ روبی اور فریدہ نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر مسکرا دی۔ تم ٹھیک کہتی تھیں، تعلق کے پرندے ہمیشہ محبت کے دانوں پہ ہی رشتوں کے آنگن میں اترتے ہیں، فریدہ نے روبی کا ہاتھ دباتے ہوئے نرم لہجے میں سرگوشی کی تھی۔ روبی نے مطمئن انداز میں سر ہلایا۔ دیر سے ہی صحیح، مگر فریدہ نے رشتوں کو سنبھالنے کا ہنر سیکھ ہی لیا تھا۔
جی تو جناب بہت ہی ڈفرینٹ سی سٹوری ہے، بالکل صحیح سٹوری لکھی ہے، ہمارے معاشرے کی عکاسی کرتی ہوئی یہ سٹوری ہے۔ بات بالکل ٹھیک ہے، اگر آپ اپنے تعلقات اپنی بد اخلاق اور بد زبانی کی وجہ سے بگاڑیں گے تو تعلق کے پرندے واقعی آپ کی طرف دوبارہ مڑ کر نہیں دیکھیں گے۔ آپ لوگ مجھے بتائیے گا کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگا۔ مجھے تو یہ ناول بہت پسند آیا، تھوڑا سا ڈیفرنٹ تھا اور ہے بھی شارٹ، لیکن میں آپ سے گزارش کروں گی کہ آپ لوگوں نے یہ ناول ضرور 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 پڑھنا ہے۔ بہت مزے کا ناول ہے، بہت اچھا ہے، تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے۔ تو چلیے مجھے اجازت دیجیے، کل انشاءاللہ ایک ناول کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، اور جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور ساتھ میں بیل آئیکن کے جو نوٹیفیکیشن کا بٹن ہے اس کو ضرور دبائیں، تاکہ آپ کو نیو ویڈیو جو میری روز کی روز اپلوڈ ہوتی ہے وہ اس کا آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور یہ نہ سوچیے گا کہ بڑا چھوٹا سا ناول ہے، پتہ نہیں کیسا ہے۔ ناول بہت پیارا ہے، اور آپ نے ضرور سن کے مجھے ضرور بتانا ہے کمنٹس میں کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگا۔ مجھے انتظار رہے گا آپ کے پیارے پیارے کمنٹس کا۔ اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔